पहला मसला ये है कि नफल का तन्हा एक रोजा रखना कैसा है, मकरू या नाजायज, और अगर मकरू है तो तहरीमी या तंजीही। बहुत से लोग शाबान अल मुअज़्ज़म की 15 तारीख का रोजा रखते हैं और कहते हैं कि दिन को एक रोजा रखना और रात को इबादत करना हदीस से साबित है, इसलिए दूसरे दिन का रोजा रखना कोई जरूरी नहीं। यानी एक रोजा रखना, शाबान में एक रोजा भी रख लेते हैं, या दीगर एक रोजा रखना कैसा है? तो इसका जवाब दे रहे हैं कि अगर तन्हा एक रोजा अगर रख रहा है तब भी उसकी इजाजत है, एक रोजे की भी इजाजत है। हमारे यहाँ ये माशरे के अंदर ये फैला हुआ कि आप एक रोजा नहीं रख सकते, या आप 3 रोजा नहीं रख सकते, या 5 नहीं रख सकते, या 7 नहीं रख सकते, बल्कि आपको जोड़ी करना होगा। यानी एक रख रहे हो तो 2 भी रखना पड़ेगा, और अगर 3 रख रहे हो तो चौथा भी रखना पड़ेगा, 5 रख रहे हो तो छठा भी रखना पड़ेगा, 7 रखे हो तो 8वां भी रखना पड़ेगा। ऐसा मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ ये रिवाज है। लेकिन हकीकत ये है कि आप चाहे तो 1 रोजा रखें, चाहे 3 रोजा रखें, चाहे 5 रोजा रखें, चाहे 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, जितने चाहे उतने रोजे आप रख सकते हो, इजाजत है। हाँ ये है कि किताबों के अंदर रिवायतें मिलती हैं कि जुमा के दिन तन्हा एक रोजा रखना ये मकरूह है। जुमा के दिन या सनीचर के दिन अगर कोई एक रोजा रखता है तब ये मकरूह कहलाएगा। हाँ, जुमे के दिन या सनीचर के दिन अगर एक रोजा रख रहा तब ये मकरूह कहलाएगा। हाँ ये है इसकी सूरत कि अगर जुमा का आप रोजा रखना चाहें तो जुमेरात का भी साथ में मिला लें, सनीचर का रखना चाहें तो इतबार का भी साथ में मिला लें, इस तौर पर इजाजत होगी। कई हदीस शरीफ से साबित है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको लिखा है, इसके अलावा दीगर कई कुतुब अहादीस से साबित है। बहरहाल क्यों तफसील में जाएंगे तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। दूसरा सवाल आप ये भी देख लें, ये थोड़ा सा गाढ़ा सवाल है लेकिन इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप। अच्छा, एक रोजे का मसला समझ गए ना अच्छे तरीके से कि एक रोजा आप रख सकते हैं लेकिन सनीचर या जुमे का आप रोजा नहीं रख सकते। हाँ ये है कि किसी की आदत ही है एक से लेकर पूरे हफ्ते भर रोजा रखना, ठीक है, तो वो रोजा रख सकता है। या किसी की आदत ये कि भाई सनीचर को भी रख रहा है और जुमा को भी रख रहा है तब भी वो रख सकता है, ठीक है। अब ये बहुत खास सवाल है, वो आप देख लें। हिंदा मनकुआ जैद की थी, यानी जैद की बीबी, मनकुआ यानी शादीशुदा, तो यानी हिंदा मिसाल दे रहे हैं कि हिंदा बीबी है जैद की। जैद नाम याद रखिएगा, जैद नाम याद रखना। हिंदा बीबी है जैद की, उसको नाजायज तौर पर बकर भगा के ले गया और 7 महीने के बाद आया। उस दौरान जैद ने हिंदा को 3 तलाकें दे दी, बरुए गवाहान मोतबर दे दी, जिसकी इद्दत भी पूरी हो चुकी है, जबकि हिंदा मुसलसल नाजायज तौर पर बकर के साथ है। अब हिंदा और बकर आपस में निकाह कर सकते हैं या नहीं? यानी जैद की बीबी है हिंदा, लेकिन भगा कौन ले गया? बकर भगा के ले गया। 7 महीने का अरसा गुजर गया, लेकिन यह है कि जैद ने अपनी बीबी को 3 तलाकें दे दी। जैद ने तलाक दे दी इसको कि बीबी भाग गई, उसने तलाक दे दी, और तलाक की सूरत में दी, इस सूरत में दी कि मोतबर गवाह मौजूद थे, उस समय उसने अपनी बीबी को तलाक दे दी। तो इसी को जिक्र कर रहे हैं। तो आप देखिए जवाब, हिंदा और बकर दोनों को अपने इस फेले हराम से तौबा लाजिम है। यानी जो बकर और हिंदा आपस में भाग गए थे तो यकीनन ये नाजायज है, यकीनन ये नाजायज है कि हिंदा और बकर जो दोनों आपस में भाग गए, आपस में मुसलसल साथ भी रह रहे हैं, तो यकीनन नाजायज और हराम है, यकीनन गुनाह है। तो इनको क्या करना चाहिए? अपने इस फेल से, यानी अपने इस काम से जो एक नाजायज काम किया है अपने भाग कर, इससे तौबा करे। तलाक की इद्दत 3 हैज है
اور عدت جو ہے طلاق کی، کیوں جب ظاہر سی بات آدمی طلاق دے گا تو عدت گزارنی پڑے گی، تو طلاق کی عدت 3 حیض. لہذا اگر طلاق کی عدت کے بعد 3 حیض پورے ہو چکے تو ہندا کا نکاح بکر سے ہو سکتا ہے. یعنی اب جو زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیوں بھائی کہ تو بکر کے ساتھ بھاگ گئی، اب میں نے تجھے طلاق دے دی. اب ہندا اگر عدت گزار لیتی ہے، جو بھاگی تھی اس سے تو توبہ کرے، لیکن عدت اگر اس کی مکمل ہو گئی تب پھر کیا کرے؟ تب یہ کر سکتی ہے کہ بکر سے اب وہ نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد. اب یہ 2 مسئلے ہمارے ہوئے. اب تیسرا مسئلہ اور دیکھیں. تیسرا مسئلہ تسبیح رکوع و سجود میں طاق کی فضیلت ہے، تو جماعت میں مقتدی 3 یا 5 بار پڑھ کر خاموش ہو کر سر اٹھانے کا منتظر رہے. یعنی جیسے اپن جب رکوع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 بار کہیں یا 5 بار کہیں یا 7 بار کہیں، ٹھیک ہے، یہ طاق عدد ہے. اب کسی مقتدی یہ سوچ رہا ہے یار امام سر ہی نہیں اٹھا رہا ہے، 3 بار کہہ کے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں سر اٹھا لوں، یا 5 بار کہہ کے سر اٹھا لوں اور امام ابھی رکوع میں ہی ہے، تو پھر یہ کرنا مقتدی کا سراسر غلط ثابت ہوگا. جب تک آپ کا امام رکوع و سجود سے نہ اٹھے اپنی تسبیح جاری رکھیں. اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں. کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی نا علمی کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا سر کو ایسے ایسے تھوڑا سے ہلاتے رہتے ہیں، کبھی کبھار یہ گھٹنا ٹیڑھ ہو جاتا ہے، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ رکوع میں آتے ہیں. تو اس کا ہمیں وشیش طور سے خیال رکھنا ہے. تیسرا سوال ہے، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کتاب جو انوار الفتاوی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ لوگ جو مسئلے مسائل لوگ جو مفتی انوار المصطفیٰ جو حضور مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند، انہی کے خلیفہ ہیں یہ مفتی محمد انوار الحق مصطفی صاحب. تو جو لوگوں نے ان سے جو مسئلے پوچھے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے. آگے دیکھیں. ایک صاحب حاجی شبیر صاحب کا سوال ہے، کیا انبیاء کرام اولیاء اعظام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا جائز ہے؟ اس سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو کیا اللہ نے علم غیب دیا ہے یا اولیاء کرام کے پاس علم غیب ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ سنیں. جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو جو علوم غیبیہ بخشے ہیں ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ موجود فی الوقت موجود ہے. اب بھی کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں صاف طور پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے نیک بندوں کو علم غیب بخشا ہے. اب اس کی صورتیں کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں. ایک چیز کا اصول یاد رکھیں، وہ قاعدہ یاد رکھیں جیسے عام طور پر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے، اس کی صورت آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ کے پاس جو علم غیب ہے یہ ذاتی علم غیب ہے. ذاتی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کا علم ہے اس کے پاس. اللہ کو کسی نے علم غیب نہیں دیا ہے، یہ اس کا خود کا اپنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے پاس جو علم غیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے. اس کی صورت یاد رکھیے. اولیاء کرام کے پاس جو علم غیب ہے اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. ان تینوں چیزیں یاد رکھ لیجیے گا کہ اللہ کے پاس علم غیب اس کا اپنا ذاتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو علم ہے وہ عطائی ہے. اور کس کے عطا کرنے سے؟ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو دیکھیں بھائی ثبوت قرآن مقدس پہلے آپ دیکھ لیں، پارہ 29 سے رکوع 12 ہے، ٹھیک ہے. عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس کا مطلب ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اللہ جس رسول کو چاہتا اسے علم غیب عطا فرما دیتا.
تو کیا ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ایک آیت کریمہ تو یہ ہو گئی. اب دوسری آیت کریمہ بھی دیکھ لیں. قرآن مقدس پارہ 4 اور رکوع 19. اللہ ارشاد فرماتا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء. آگے آیت کافی بڑی ہے, ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیں. اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے, ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. اگر ایمان لاؤ اللہ پر اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. تو اس میں آیت کریمہ میں کیا بتایا کہ اے عام لوگوں تمہیں اللہ کیا ہے, اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے, ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے. کسے غیب دیتا ہے اللہ؟ اپنے رسولوں کو, اور ان کو چن لیتا ہے اللہ. عزیزان محترم, اور یہ کنز الایمان شریف. اس کے علاوہ تفسیر نور العرفان سورہ جن پارہ 29 رکوع 12 کی مرقوم آیت کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عالم کی چیزیں صفات الہی کی مظہر ہے. دیکھیے بہت اہم جملہ بول دیا ہے. عالم کی چیزیں صفات الہی کی مظہر ہے, مگر بعض صفات کی تجلی رب قدیر نے ساری مخلوق پر ڈال دی ہے. عزیزان محترم, اس سے آپ دیکھیں آگے, اس سے وہ علم غیب مراد ہے جو دلائل سے دریافت ہو سکے. عزیزان محترم, جیسا کہ اللہ کی ذات و صفات, جنت, دوزخ, فرشتوں کے وجود کا علم, ان غیبوں پر تو ایمان ضروری ہے. فرشتہ کوئی دیکھا ہے؟ فرشتہ دیکھے ہو؟ جنت, دوزخ, غیب کی تعریف کیا ہے؟ الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ. کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو. الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ, کہ غیب کیا ہے کہ جو حواس سے غائب ہو, مطلب جو نہ تو آنکھ سے دیکھ سکے, نہ کان سے سن سکو, نہ ناک سے محسوس کر سکو, وہ علم غیب ہے. تو کس نے دیکھا فرشتے کو؟ لیکن ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. جنت کو کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, لیکن جنت ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. دوزخ نہیں دیکھی, لیکن دوزخ حق ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ غیب کی چیز ہے. عزیزان محترم, بہرحال آگے چلیں. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور بغیر علم غیب جاننے کی کوئی کیا مانے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر کے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا قابل قبول نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف و کمالات پر یقین رکھے, مثلا آپ کو نوری بشر مانے, حاضر و ناظر یعنی امت کے احوال سے خبردار جانے. کیونکہ آگے دیکھیں قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پارہ 5 رکوع 14, اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. یہ اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. کوئی شخص حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ دھوکہ وہ کھائے جو نہیں جانتا. نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ رب نے سارے علوم غیبیہ اپنے حبیب کو سکھا دیے. آپ کو یہ سوچے کہ حضور کو دھوکہ دے دے, تو حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں, یہ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں آگے دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے دیکھ رہا ہوں. جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے دیکھتا ہوں. جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں دائیں اور بائیں ایک ساتھ دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسا کہ میں اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. جیسا اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں, تو اب بتائیے کہ کون سا ایسا غیب ہے جو میرے اور تیرے نبی سے چھپا ہوا ہے. ارے جس نبی سے خدا نہیں چھپا تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے. جس نبی نے رب کو دیکھ لیا سب سے بڑا غیب,
اس کائنات کا سب سے بڑا غیب، دنیا آخرت کا سب سے بڑا غیب، ساتوں آسمان سے اوپر سب سے بڑا علم غیب، عرش سے اوپر، لو سے اوپر، تخت سے اوپر، اور ساتوں زمین سے نیچے، تحت سریا، ان تمام غیب سے سب سے بڑا اگر کوئی علم غیب ہے وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے رب کی ذات۔ تو جس رب کو حضور نے دیکھ لیا ہو تو اس نبی سے اور کون سے علم غیب چھپ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اسی لیے رب نے کہا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا نبی ہے، رب کہتا ہے یہ میرا نبی ہے اور یہ غیب بتانے بخیل نہیں، یہ غیب بتانے بخیل نہیں ہے۔ مطلب دنیا کی مثال یہی ہے، پیسہ موجود ہے، ارے یار پیسہ تو اس پہ ہے لیکن کنجوسی کرتا ہے۔ پیسہ کوئی غریب کو کہے گا کیا کنجوسی کرتا، ابے وہ پہلے سے غریب ہے، غریب کو کوئی کنجوس کیا کہے گا؟ کوئی امیر ہو اور تھوڑا تھوڑا کنجوسی اختیار کرے تو آدمی کہے گا اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے لیکن صاحب بڑا کنجوس ہے۔ تو حضور کے پاس تو سارے غیب کے خزانے موجود، تو اسی لیے رب نے فرمایا کہ میرے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آپ لوگ قرآن مقدس وما هو علی الغیب بضنین، پارہ 30 سورہ تکویر، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ان آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنے بندوں کو خاص غیبوں پر پوری اطلاع دیتا ہے اور اعلیٰ درجے کا کشف عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ بعض اولیاء کو کوئی علوم غیبیہ بخشے ہیں مگر نبی کے واسطے، بعض اولیاء بھی ہیں جن کو اللہ نے غیب دیا ہے لیکن کس کے وسیلے سے؟ ہمارے اور آپ کے نبی کے وسیلے سے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، صرف ایک جملہ سن لے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں رہنے والے حضرت آصف، سلیمان کے دربار میں رہنے والے ایک حضرت آصف جو ولی تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے نبی نہیں تھے۔ سلیمان نے کہا بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، جبکہ حضرت آصف نے دیکھا نہیں تھا۔ کہا حضور آپ پلک نہیں جھپا گے، جبکہ کتنی دور، کتنا کوسوں میل دور تھا، کیا آپ کی پلک نہیں جھپ پائے گی جب تک تو تخت اٹھا کے وہاں سے لے کے میں آپ کی بارگاہ پیش کر دوں گا۔ دیکھا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پیران پیر بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو میری آنکھیں دیکھتی رہتی ہے، جبکہ لوح محفوظ غائب ہے، لوح محفوظ غائب ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں لوح محفوظ کو تو میری آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے نیک بندوں پر۔